Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. 26वीं आईनी तरमीम के बाद ख़वातीन और हज़रात कौम तवक्को कर रही थी कि जो वादे हुक्मरानों ने किए थे, अदालतों के अंदर बेहतरी आएगी, अदल के निज़ाम बेहतर होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो 25-27 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो पेंडेंसी कम होगी। देखा क्या गया? देखा ये गया कि जो खत किताबत का सिलसिला शुरू हुआ था काजी फाइज ईसा साहब के दौर में, वो बढ़ता गया और बढ़ता चला जा रहा है। वीकेंड पे हमने देखा मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा, क्योंकि अदालती साल के आगाज में एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस कॉन्फ्रेंस से पहले मंसूर अली शाह साहब जो कि अदालत के इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने खत के अंदर 6 अहम सवाल उठाए और रिक्वेस्ट की, और ये कहा, इंतबा किया चीफ जस्टिस को कि आप काइंडली इन इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात कीजिए और मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। और वो सवाल इंतहाई अहम थे कि अदालत के अंदर जजेस आज़ाद हैं कि नहीं हैं, जजेस को एक रेजिमेंट की तरह चलाया जा रहा है, क्या वो कोई फोर्स है? यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज उठाए गए थे उस लेटर के अंदर, और आज फिर एक और लेटर लिख दिया गया, क्योंकि आज कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिला जब याया आफरीदी की तरफ से, तो फिर एक और लेटर लिखा गया। 4 जजों ने ये लेटर लिखा है, जिसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, मोहतरम जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और हमारे जस्टिस अत्थर मिनुल्लाह साहब शामिल हैं। इन चारों ने फिर इंपॉर्टेंट सवाल उठाए और कहा है कि आप 1980 के रूल्स अमेंड कर रहे हैं, कम से कम फुल कोर्ट इजलास बुला के जो कानूनी आईनी तरीका है। इस लेटर के अंदर यह भी कहा गया है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो इलीगल है। मैं एग्जैक्ट वर्ड आपको पढ़ के बताऊं, द प्रेजेंट रूल्स देयरफॉर सफर फ्रॉम बोथ सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल इलीगैलिटी। यकीनन बहुत बड़ी बात की जा रही है इस लेटर के अंदर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, कि वो जो इकदाम उठा रहे हैं वो इकदाम कानूनी नहीं, गैर कानूनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आज खत लिखकर चीफ जस्टिस को कहा है। बहुत सारे और भी इशूज हैं जो मैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कशन का आगाज करना चाहता हूं। यहाँ पे नियाजुल्लाह नियाजी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कानून भी है। नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनन अदालती साल का आगाज और बड़ा हैपनिंग आगाज हुआ है इस अदालती साल का सर। जिस तरीके से वीकेंड पे मंसूर अली शाह साहब का खत आया, आज 4 जजों ने एक और खत लिख दिया। मंसूर अली शाह साहब के सवालों का जवाब चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने नहीं दिया। अदालती निजाम का ओवरऑल ढांचा अगर हम आज जायजा लें नियाजी साहब, तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज अदालती निजाम आपकी नजर में कहां खड़ा है? दुनिया तो ये कहती है कि हमारा अदलो इंसाफ का निजाम अफगानिस्तान के बराबर है रेटिंग के अंदर। आप कुछ रोशनी डालिए ये खत्तो किताबत के ऊपर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, देखें कि ये वो जजेस हैं जिन्होंने शुरू में कहा था कि आप 26th अमेंडमेंट, जिसमें अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन किया गया था, और वो अपना आईन की प्रियम्बल जिसमें अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, मंसूर अली शाह साहब और उन जज साहबान ने कहा था कि ये अदलिया की आज़ादी अंडरमाइन करना आईन के बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा को छेड़ना है। इस वजह से इस पे फुल कोर्ट बुलाया जाए और अदलिया की आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। फुल कोर्ट बुला के इसको, जो आईन में जो तरमीम की गई है, ये आईन के बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है, तो उस पे आज तक फुल कोर्ट नहीं बुलाएगी। इसके बावजूद कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में और वकला ने भी पटिशन्स दी, और वो 26वीं तरमीम के बाद टिल टुडे पेंडिंग है। पहला सवाल तो ये है कि हम ये कहते हैं, और ये 4 जजेस भी ये कह रहे हैं, और सारे जजेस को कहना चाहिए कि अदलिया आज़ाद नहीं है। जब अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो वो फैसले, देखें ना, आपने सिर्फ सिविल या फैमिली कोर्ट के फैसले तो नहीं देने, ये तो एक बड़ा हाईएस्ट फोरम है, एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां आपने कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को एड्रेस करना है। और जिस तरीके से जिन्होंने ठीक कहा कि जिस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है, आईन और कानून की आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नज़र नहीं आती। और जो आज जुडिशल ईयर पे सारे जजेस इकट्ठे होते हैं, उसमें तो कारकर्दगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि अगर जजेस ज़्यादा भी आए, पेडेंसी उसी तरह है। और उन्होंने ये कहा साहबान ने, और हम भी ये कहते हैं कि जितने तक आप 26वीं तरमीम के ऊपर कोई नहीं करेंगे फुल कोर्ट, ये मसला हल नहीं हो सकता। और जजेस का ख़ासकर जो आज से चंद दिन पहले मंसूर अली शाह साहब ने लिखा, उन्होंने ठीक क्वेश्चन रेज़ किए हैं कि आप इन क्वेश्चन का जवाब दें। उसका भी कोई जवाब चीफ जस्टिस साहब ने नहीं दिया।
اور دوسرا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کمیٹی جو ہے پروسیجر ایکٹ کے تحت اس کمیٹی کی فارمولیشن اور اس کے تحت فل کورٹ کا اجلاس بلانے کے لیے اس کمیٹی کا اجلاس بلائیں. تو لہٰذا سپریم کورٹ کے اندر آپ کو وہی جنگ نظر آ رہی ہے. اور یہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی فل کورٹ اجلاس ہوا اور وہاں بھی 5 اور 6 ججز کی تعداد ہو گئی کہ ایک طرف سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا ایک گروپ اور ایک طرف تو جب عدلیہ بھی اکٹھی نہیں ہوگی تو آپ نے عدلیہ کے اندر ریفارمز کیا کرنے ہیں. لیکن میرا بڑا سوال وہیں کھڑا ہوا ہے. ایک منٹ نیازی صاحب, میرا ایک بڑا سوال وہیں کھڑا ہوا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یایا آفریدی صاحب ایک غیر قانونی پروسیجر کے تحت کام کر رہے ہیں, غیر قانونی کام کر رہے ہیں, جس طرح illegal procedure کا ذکر 2 دفعہ ہوا ہے. یہ لائن بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں سر. Unless this course is adopted, we see no point in attending a meeting that is premised on amending rules which in our respectful view already suffers from illegality both in substance and process. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب ہم وہ 4 ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی فل کورٹ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ آپ illegal procedure کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں. چیف جسٹس کیا آپ کی نظر میں غیر قانونی کام کر رہے ہیں سر؟ بالکل. جو پوائنٹس اٹھائے ہیں لیگل, دیکھیں نا ہم وکیل ہیں, ہمیں لیگل بات کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ 1980 کے رولز جو ہیں یہ واحد رول ہیں طلعہ صاحب جو آئین کے تحت ہیں, آئین پاکستان کے تحت ہیں, سپریم کورٹ کے رول جو 1980. اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے پہلے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کمیٹی ہے اس میں سینئر جج ہیں 2. تو وہ سارا پروسیس جو ہے رولز بنانے کا اس میں منیب صاحب بھی ہیں اور اس میں سینئر پیونی جج چیف جسٹس اپنا منصور علی شاہ صاحب بھی. تو پروسیجر تو غلط ہو گیا. یعنی جب منصور علی شاہ صاحب کے لیگل کویسچن اور کیوں نہیں جواب دیا جا رہا؟ اگر قانونی ہیں طلعہ صاحب تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا جواب دینا چاہیے. دیکھیں آپ کے سپریم کورٹ کا سینئر جج ہے جو کہ چیف جسٹس کے اس میں تھا, قاضی فیصل کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے بننا تھا. تو اگر جج صاحب نے خط لکھا ہے اور اکارڈنگ ٹو دا پروسیجر لکھا ہے تو اس کو جواب دینے کے بغیر میٹنگ بلائی گئی ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے اس پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا, فل کورٹ نہیں بلا کے فیصلہ کیا جاتا. تو ہم کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں جو کنسٹیٹیوشنل بینچ بنا اور جو کورٹ ہے وہ 26ویں ترمیم کو ہم کہتے ہیں غیر آئینی ہے. تو وہ تو غیر آئینی کام تو شروع ہے. ہم تو اسی وجہ سے کہتے ہیں نا ملک میں کوئی قانون نہیں, کوئی آئین نہیں. اس پہ سوال اٹھانا کہ جی آپ فل کورٹ بلائیں تو اس میں کون سا آپ فل کورٹ بلا کے اس کو سنیں؟ ہم تو 26ویں ترمیم کو کہہ رہے ہیں. ہم تو اسمبلی سے شروع کرتے ہیں کہ اسمبلی کی فارمولیشن جو اسمبلی بنی وہ بھی انکنسٹیٹیوشنل ہے, فارم 47 پہ بنی, جو لوگ ووٹ لے کے آئے. پھر جس طریقے سے 2/3 میجارٹی شو کی گئی وہ بھی غیر آئینی ہے. پھر جس طریقے سے انہی ججز نے فیصلہ کیا آپ کا 12 جولائی والا جو آپ کا ریزرو سیٹ کا کیا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. سارے کام ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہو رہے ہیں. تو یہ کون سے کوئی اتنا بڑا سوال ہے؟ ٹھیک کویسچن ہے, انہوں نے چاروں کویسچن ٹھیک اٹھائے ہیں چاروں ججز نے. میں ڈسکشن آگے لے کے بڑھوں گا. آپ کی اجازت سے اپنے دوسرے مہمانوں کو ویلکم کرنا چاہوں گا. عظمیٰ کاردار صاحبہ السلام علیکم. نادر گبول صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. آپ کے وقت کے لیے دونوں مہمانوں کا بہت مشکور. عظمیٰ صاحبہ آئی ووڈ لائک ٹو کم ٹو یو ناؤ. آج جو باتیں اور خط و کتابت ہو رہی ہے ججز کے درمیان, حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عوام کو کہا تھا کہ آپ کے کیسز پینڈنسی ختم ہوگی, 25 سے 27 لاکھ ہو گئی, وہ بھی بڑھ رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی بڑھے گی عدالتوں میں. ججز خود کھڑے ہو گئے ہیں کہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے ہمیں ریجیمنٹ سمجھا جا رہا ہے, ہم کوئی فورس نہیں ہے, ہم آزاد عدلیہ ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس انلیگل پروسیجر اپنا رہے ہیں آنریبل ججز کی جانب سے سپریم کورٹ کے. آج نظام عدل اسپیشلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, کیا ہم آنکھیں بند کر کے یہ سمجھیں کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کو بہتر کر دیا عظمیٰ صاحبہ, یا پھر ہم اپنے دماغ استعمال کریں کہ یہ خط و کتابت ہمیں بتا رہی ہے کہ ججز کے اختلافات آج آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جھگڑے اور بڑھ گئے ہیں؟ عظمیٰ کاردار صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. طلعہ یہ کوئی آج پہلی دفعہ تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کئی دفعہ اس طرح سے لکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کافی عرصے سے چلا بھی آ رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ میں نے اور آپ نے تو نہیں وہ پاس کی نا, وہ آپ کے سب سے جو سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ وہاں سے پاس ہوئی ہے.
تو ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا میرے خیال میں ہم لوگوں کو رسپیکٹ شو کرنا چاہیے. اس طرح سے ہر 2 منٹ کے بعد اٹھ کے تو آپ جو ہے کرٹیسزم شروع کر دیں اور لیٹرز لکھنا. یہ تو پہلا لیٹر تو نہیں ہے منصور علی شاہ کا, وہ تو کئی لیٹرز لکھ چکے ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی اسپائر کر رہے تھے چیف جسٹس بننے کے لیے. تو میرے خیال میں ان کو میڈم عام آدمی یہ سمجھ رہا ہے, عظمیٰ صاحبہ سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, آئی اپولوجائز. عام آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے حکومت نے اپنے چیف جسٹس پسند کے لگا دیے ہیں, سپریم کورٹ کے اندر بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی, اور جن کا حق بنتا تھا وہ حق مار دیا ہے. اب وہ نظام کو بہتر کرنے کے بجائے برا کر رہے ہیں. سی سی ٹی وی کیمرہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہٹا دیے جاتے ہیں کرپشن کی خبر کے اوپر. آئی تھنک آپ سمجھتی ہیں کہ کام صحیح ہو رہا ہے میڈم؟ میرے خیال میں یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ آپ سب سے جو آپ کا جو ہائیسٹ ادارہ ہوتا ہے جو انصاف دیتا ہے, آپ اس کو اتنا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کو اتنی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ چیف جسٹس کی تعیناتی ہوئی تھی تو اس میں سارے لوگ شامل, کتنی بڑی وہاں پہ ایک براڈ بیسڈ ہماری جو ایک دائرہ کار تھا, اس میں اپوزیشن شامل تھی, اس میں ہر طریقے سے لوگوں کی آراء لی گئی تھی. کوئی ایک بندے نے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ اٹھ کے تو کسی ایک بندے نے کہہ دیا ہو کہ جی یہ بندہ چیف جسٹس بنے گا. آپ پورا پروسیجر دیکھیں نا کیا تھا. اب کیوں بھول رہے ہیں یہ لوگ سارے؟ وہاں پہ ہر ایک کو کنسیڈر کیا گیا تھا اور جتنے بھی 3 نام آئے تھے اس کے بعد شارٹ لسٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد ساروں نے مل کے جو ہے یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا تھا. اب ان کی شارٹ میموری ہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ ان کو سب یعنی کہ سب لا کے تو اوپر بٹھا کے تو ان کو ہر وقت چیف جسٹس کی جواب دہی کرتے رہیں. آپ پہلے بھی تو دیکھیں نا جو ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں کتنی دفعہ وہ اس طرح سے ہر اس کے لیٹر کا جواب کو ضروری نہیں ہوتا ہے ان کا. آپ ایک پروسیجر فالو کریں اور اس کے یہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ صرف میڈیا پہ ایک بات اچھالنے والی بات ہے. جس طرح آپ بیٹھ کے پروگرام میں آپ نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ انسٹیڈ کے چیمبر میں جا کے بات کریں یا کوئی اور اس طرح سے آپس میں جو ان کے تحفظات ہیں ان کو چیف جسٹس کو پہنچائے. وہ میڈیا میں ان کا خط ہر 2 منٹ کے بعد پہنچ جاتا ہے. مجھے تو اور یہ وہی آپ دیکھیں یہ لیکن میڈم اس خط کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں نا, وہ خط میں ججز ہیں جو کہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں. اچھا فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھ رہا ہوں میڈم. خط میں لکھا ہوا ہے کہ جو فل کورٹ کے منٹس آف دا میٹنگ ہیں وہ پبلک کیے جائیں, عوام کے سامنے لائے جائیں تاکہ ٹرانسپیرنسی بڑھے. میرے خیال سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا بھی مقصد یہی تھا, لیکن سیڈلی یحییٰ آفریدی صاحب اس کی میٹنگ بھی نہیں بلا رہے ہیں اور خود ہی ایک بندے کے تحت وہ فیصلے کر رہے ہیں بقول اس خط کے. آپ کی نظر میں یہ الزامات جھوٹے ہیں؟ آپ پہلے بھی تو دیکھیں نا کہ جو آپ کے جو بہت سارے چیف جسٹس پہلے بھی گزرے ہیں وہ کس طریقے سے پبلک ہیئرنگز کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے اور کتنی دفعہ انہوں نے اس طرح سے منٹس آف دا میٹنگ جو ہیں وہ پبلک کیے نہیں کیے. تو میرے خیال میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ چیف جسٹس کی ثوابدید پہ بھی ہوتی ہیں. رائٹ. نادر صاحب یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ بھی ماشاءاللہ سے پاکستان کے اوور آل عدالتی سسٹم سے واقف ہیں, بہت سارے کیسز آپ نے بھی دیکھے ہیں سسٹم کے اندر. آواز کم ہو گئی ہے. رائٹ میری آواز صحیح کیجیے گا. نادر آپ کی نظر میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی نظام میں بہتری آئی یا پھر ججز جو ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جھگڑے بڑھ گئے ہیں, اختلافات بڑھ گئے ہیں, نظام کمزور ہو رہا ہے؟ نادر گبول. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ووڈ لائک ٹو ایکو وٹ عظمیٰ قادہ صاحبہ ہیز سیڈ کہ جو لیجسلیٹو باڈی ہوتا ہے ملک کا, جو قانون بنانے والا ایک باڈی ہوتا ہے, جب اس نے ایک قانون بنا دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر تنقید عوام کر سکتی ہے, عوام کا حق ہے. بٹ جو ریزنٹمنٹ اس کے اوپر ججز کے اندر, جوڈیشل سسٹم کے اندر سے آلریڈی تھی, بیکاز ظاہر سی بات ہے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم ان کے دائرۂ اختیار میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, جو کہ ہم ایسی نیت نہیں تھی سیاستدانوں کی. سیاستدان صرف یہ کرنا چاہ رہے تھے, لا میکر صرف یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ہر انسٹیٹیوشن کا ایک دائرہ ہے اس کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا چاہ رہے تھے. بیکاز ماضی میں ہم نے کیا دیکھا تھا بیفور دا 26th امینڈمنٹ, ہمیں بہت جگہ پہ ایسا محسوس کرنا پڑا ہے کہ جوڈیشل انٹروینشن بہت ہوتی تھی پولیٹیکل سسٹم کے اندر. تو
تو ان دو جو ایک قانون جو ڈیموکریسی کے اندر برانچز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم، ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اینڈ میڈیا کو کہتے ہیں فورتھ برانچ آف ڈیموکریسی. تو اس کو ہم کلیئرلی ڈیفائن کرنے کی ہماری نیت تھی. ہماری کبھی ایسی نیت نہیں تھی کہ ہم ججز کی پاورز کو کرٹیل کریں یا جوڈیشل سسٹم کو ہم سیبوٹاج کریں. تو یہ چیز میں اس وقت موجود تھا جب اسلام آباد میں جب یہ 26 امینڈمنٹ پاس ہو رہی، بڑی مشکلوں سے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پرسنل ایفرٹ کی وجہ سے پاس ہونے میں کامیاب ہوئی تھی، ورنہ تو بہت زیادہ ریزسٹنس تھی وکلا برادری سے، جوڈیشل سسٹم سے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بہتری آئی یا نہیں ہے، یہ تو دیکھیں عوام کے اوپر اگین قانون بنانا جو ایم این ایز ہیں، جو لا میکرز ہیں، ان کا کام ہے. آپ میڈیا اور عوام کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ بہتر بتا سکتی ہے. میرا ذاتی طور میں تو ذاتی بنیاد پہ تو کوئی کیس پینڈنگ ہے نہیں کورٹ میں. اگر عوام کو یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشل سسٹم مزید خراب ہو گیا تو وہ بھی اپنا حق رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جو لا میکرز ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے اس چیز کو انڈر کنسیڈریشن لا سکتے ہیں. مگر جس طرح عظمار کارزار صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ماضی میں کون سا 26 امینڈمنٹ سے پہلے کون سا جوڈیشل سسٹم کے اوپر عوام کو اعتماد تھا یا عوام بڑی خوش تھی. پہلے بھی عوام کی تنقید تھی، ججز کی آپس میں ایشوز پہلے بھی آتے رہتے تھے. ہر چیف جسٹس جو پاکستان میں رہا ہے اور گیا ہے، تقریباً ہر، سارے تو نہیں کہہ سکتے بٹ تقریباً ہر چیف جسٹس بعد میں کنٹروورشل ثابت ہوا ہے. چاہے ثاقب نثار کا آپ جو ڈیم فنڈ تھا اس کو لے لیں، جو قاضی فائز صاحب تھے اس کو پی ٹی آئی والے کنٹروورشل سمجھتے ہیں، افتخار چودھری تو اپنی مثال آپ ہیں. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ پالیٹکس میں یہی سمجھتا ہوں کہ لوگ اکثر خوش نہیں ہوتے اور ریزرویشنز ہر دور میں رہتے ہیں، ہر دہائی میں رہتے ہیں. ابھی بھی اگر جو جج صاحبان کو ایشوز فیس ہو رہے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اگر ڈیل کریں تو بہتر ہے. اور آئی تھنک ان کا اپنا ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کے تحت یہ چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں. بٹ اگین جو چیف جسٹس صاحب ہیں اگر انہوں نے کوئی یونیلیٹرل ڈیسیجن کیا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ بینگ ہولڈنگ دا ہائیسٹ آفس ان دا جوڈیشل سسٹم، ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے اپنے باقی جو کہتے ہیں نا بردرس کو کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو واٹ the jargon is for fellow justices of the Supreme Court, بٹ اپنے بردرس کو ان کو ان کانفیڈنس لینا چاہیے تاکہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ٹرانسپیرنٹلی بالکل ہونی چاہیے اور کانفیڈنس بھی عوام کا آنا چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دی انٹینشن of politicians, MNAs, lawmakers and the government is to provide relief to the masses. Masses کو relief جب تک نہیں ملے گا تو کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل ٹھیک کہا. آخری جملہ میں کہتا ہوں آپ کا بڑا کمال ہے کہ جب تک عام آدمی تک اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا اس قانون سازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور عام آدمی یہی سوچ رہا ہے. 27 لاکھ کیسز آج بھی پینڈنگ ہے. آج سے بہت وقت پہلے خبر آئی تھی کہ کروڑوں پاکستانیوں کا ڈیٹا ڈارک ویب پر بک رہا ہے. ٹھیک، اس ڈیٹا کے اندر جو ہے نام ہوتا ہے، ایڈریس ہوتا ہے، فون نمبر ہوتا ہے، ای میل ہوتا ہے، تھوڑی بہت ڈیٹیلز اور ہوتی ہیں. لیکن اب جس طرح ڈیٹا بک رہا ہے جسے کہا جا رہا ہے سم ڈیٹا لیک ہو گیا ہے. اس میں جو ڈیٹیلز آئی ہیں اس کے مطابق 500 روپے میں میں سم کی لوکیشن حاصل کر سکتا ہوں. 2000 روپے میں میں ان کے انٹرنیشنل ٹریول کی ڈیٹیلز نکال سکتا ہوں. اور 5000 روپے میں ساری تفصیلات اس سم کی بیچی جا رہی ہیں. سم کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کانٹیکٹ نمبرز ہی سیو ہوتے ہیں، لیکن سم سے بہت ساری سوشل میڈیا کی پروفائلز کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور آپ جب او ٹی پی منگواتے ہیں تو اسی سم کے اوپر وہ میسج آتا ہے. وہ میسج اگر ان کے ہاتھ لگ جائے تو آپ کی پروفائلز ہیک ہو جاتی ہیں. سوشل میڈیا ہو، واٹس ایپ ہو، سب کے اوپر ان کا ہاتھ آ سکتا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اس دفعہ جو سمز کا ڈیٹا لیک ہوا ہے اس میں بہت بڑے طاقتور لوگ بھی اس ملک کے شامل ہیں. کیونکہ آج کل آئی ٹی کا دور ہے تو میں یہ سوال پہلے نوجوان نادر گبول صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے تینوں مہمانوں میں سب سے زیادہ وہ نوجوان. نادر، آئی ٹی کے اندر ہم جانتے ہیں ڈبہ کال سینٹر بھی چل رہے ہیں، بہت سارے غلط کام بھی ہو رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر کے اندر. ہمارے ادارے متحرک ہیں، ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ خاص کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے. اب یہ جو ڈیٹا لیک ہے، اسپیشلی سم ڈیٹا، دس از ویری ڈینجرس کیونکہ آپ کی سوشل میڈیا کی سارے پلیٹ فارمز بھی خطرے میں، واٹس ایپ کی ساری چیٹس خطرے میں، آپ کے کانٹیکٹ، اسپیشلی آپ کی لوکیشن. اگر لیٹ سے کوئی پرومیننٹ منسٹر ہے جس کا سم نمبر چلا گیا وہاں پہ اور اس کی لوکیشن نکل کے آ رہی ہے پھر تو ہمارے بڑے بڑے لوگ خطرے میں ہیں آج پاکستان میں. نادر گبول جی بالکل، تھینک یو. پہلے تو آئی ڈونٹ نو آپ نے ایز اے کمپلیمنٹ بولا ینگیسٹ یا نہیں، ایکچولی یو آر دی ینگیسٹ آف دیم آل. I am but I don't know if it's a good thing in your view or not. I hope it's a good thing. پاکستان کی بڑی آبادی نوجوان ہے جن کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نادر. Exactly, and I'm proud to be one of the youngest
politicians on television these days. Anyway, coming back to your question, بالکل دیکھیں ابھی جو warfare ہے, it's not just conventional warfare anymore. ابھی information, data, cyber warfare is a very real thing and very dangerous thing. اس کے اندر obviously banks کے ڈیٹاز بھی آ جاتے ہیں, لوگوں کی personal information بھی آ جاتے ہیں, بلکہ بڑے بڑے ہمارے اداروں کے ڈیٹا بیسز, ڈیٹا سینٹرز اور بڑا حساس انفارمیشن بھی لیک ہو سکتا ہے. اینڈ آئی نو فار اے فیکٹ کہ اسپیشلی جو ہمارا پڑوسی چہیتا ملک کا, تنزیہ طور پہ ظاہر سی بات میں بول رہا ہوں, اس کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستانی شہریوں کا ڈیٹا چوری کیا جائے. ہمارے جو ایف بی آر کے ریکارڈز ہیں, اسٹیٹ بینک کے جو ویب سائٹس ہیں, ان کو ہیک کر کے ہمارے ڈیٹا کو سیپٹاج کیا جائے, ہمارے آئی ٹی سیکٹر کو سیپٹاج کیا جائے. تو اس کے لیے آئی نو فار اے فیکٹ جو ہمارے ادارے ہیں, چاہے ایف آئی لے لیں, چاہے دیگر آئی ٹی منسٹری کے انڈر, اور فار دیٹ میٹر آف فیکٹ ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی کانسٹنٹلی تھریٹ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اگین 100% تو انشور نہیں کیا جا سکتا, بٹ ہمارے تمام جو ادارے راؤنڈ دا کلاک مانیٹر ضرور کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ نادرا جیسا ہمارا ادارہ ہو گیا اور دیگر جو ادارے ہوتے ہیں یہ کانسٹنٹلی انڈر تھریٹ ہوتے ہیں, اور کتنے سارے اس طرح کے جو اٹیکس ہیں اس کو پھر ڈیٹر بھی کرتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ, نادر صاحب نے نا بڑا اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا کہ ہمارے جو دشمن ہیں اس میں انڈیا بھی ہے, اس میں اسرائیل بھی ہے. اور میڈم یہ دونوں ملک ایسے ہیں جو آئی ٹی سیکٹر میں اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. اسرائیل کی تو ٹاپ آئی ٹی کمپنیز مالک ہے, اور ان کا سافٹ ویئر ہی کافی ہوتا ہے کسی بھی سسٹم کو انفلٹریٹ کرنے کے لیے اور کسی بھی ملک کے اندر گھس کے نقصان پہنچانے کے لیے. اور پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ یہ کمپلینٹس آتی ہیں کہ اسرائیل سافٹ ویئر آ گیا ہے, کام بھی کر رہا ہے, یہ ان کی چال ہے. ہمیں یاد ہے پیجر اٹیک بھی کیا تھا انہوں نے کہ سب کے پیجر پھٹ گئے تھے فلسطین کے اندر. میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ کی نظر میں یہ خبر کتنی پریشان کن ہے عظمیٰ صاحبہ؟ طلحہ, میرے خیال میں یہ بہت بڑا سیکیورٹی ہیزرڈ اور رسک ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. بلکہ میں تو کہوں گی کہ صرف یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ تو پوری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جہاں پہ ریولیوشن آئی ہے آئی ٹی سے, وہیں پہ یہ ڈاؤن سائز, یہ اس کے جو پروز ہیں اس کے ساتھ کونس بھی آئے ہیں. اور اتنا ہی جو ہے لوگوں کا جو سینسٹیو انفارمیشن ہے, ڈیٹا ہے سارا, وہ ہیک بھی ہو جاتا ہے, اور اس سے کسی کی نہ عزت محفوظ ہے نہ آپ کے سسٹمز محفوظ ہیں. اگر آپ کے سسٹمز ہیک ہونے شروع ہو جائیں تو آپ کا سارا فریز ہو سکتا ہے, جیم ہو سکتا ہے, اور آپ کا بہت ایک کانفیڈینشیل ڈیٹا جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں پڑ سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مارکہ حق میں انڈیا کا سارا سسٹم جو ہے وہ اس کو بھی جیم کر دیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سوچنے والی ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یقیناً ہم جانتے ہیں میڈم کہ ایک سائبر سیکیورٹی وال بھی ہوتی ہے, اور ہمیں یاد پڑتا ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے جو چائنا کا وزٹ کیا تھا, وزیر اعظم صاحب نے بڑی بڑی کمپنی کے عہدیداروں سے ملاقات کی تھی, تو اس وال کا بھی بڑا ذکر ہوا تھا. بیفور آئی کم بیک ٹو دیٹ کویسچن, میں نیازی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. نیازی صاحب, آپ کی نظر میں یہ خبر کتنی پریشان کن ہے؟ لوگ کیا کوئی لیگل رستہ اختیار کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ ہو از ٹو بی ہیلڈ ریسپانسبل فار سچ اے لیک؟ یور ویوز آن اٹ سر. دیکھیں طلعت صاحب, یہ تو آپ کے پاس یہ بہت بڑی خبر ہے کہ سم ڈیٹا کا لیک ہونا, یا جس طریقے آپ نے کہا 500 روپے میں 2000 روپے میں جس طریقے سے ڈیٹا جو لوگوں کا اس طریقے سے بک رہا ہے اور آگے چیزیں شیئر ہو رہی ہیں, تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے. آپ کے پاس منسٹری آف آئی ٹی بھی ہے, آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں, آپ کے پاس فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جس کا کام ہی یہی ہے سائبر کرائم کے اوپر سارا انویسٹیگیٹ کرنا, اور وہ کرتے بھی ہیں. آپ کے پاس نادرا بھی ہے. اور یہ سب سے بڑی الارمنگ بات ہے کہ آپ کے ساتھ جو ملک بیٹھا ہے, جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے, جو اسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے, اور جتنے میں نے ادارے آپ کو بتائے, اگر سارے ادارے یہ موجود ہیں تو اس کے اوپر صحیح ورکنگ ہونی چاہیے اور اس کو جلدی کنٹرول کرنا چاہیے. مجھے ایک بات تو بتائیں نیازی بھائی, اس کے اندر ایک اور پرابلم ہے, اس کے اندر ایک اور پرابلم ہے. لوگوں کے موبائل فون کے اندر ان کے بینک اکاؤنٹس کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور اگر کوئی آپ کے ڈیٹا سے آپ کی سم کے ذریعے او ٹی پی کے ذریعے آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ایپ میں گھس گیا, سارے پیسے ٹرانسفر کر لیے, اور یہ کام پاکستانی انگریزوں کے ساتھ بہت وقت سے کرتے آ رہے ہیں, اب یہ پاکستانیوں کے گلے پڑ رہا ہے. آپ کی نظر میں کوئی لیگل رستہ ہے جو ہم اختیار کر سکتے ہیں؟ میں کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں تو وہ پیسے واپس آئیں گے؟
دیکھیں نا، یہ تو ہمیں بھی روزانہ میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس چیز کے اوپر الارمیں گئے، جی آپ دیکھیں آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے جا سکتے ہیں، یہ چیز دیکھیں. دیکھیں لیگل راستہ تو یہ ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں اور ان ایجنسیز کو پارٹی بنائیں اور یہ کہیں کہ یہ اس طرح کا جو کرائم ہو رہا ہے اس کی روک تھام کرنے کے لیے کیا ایس او پیز، کیا چیزیں ایجنسیز کو مزید ریفارم کرنی چاہیے کہ وہ کیا کر سکتی ہیں. بالکل ہے، لیگل راستہ تو ہے نا کہ اگر آپ نے سائبر کرائم کے لیے ایک ایجنسی ہے تو اگر اس کے چیز اس کو وہ لوگوں کو ایک تو لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. رائٹ، میں آخری منٹ ہے، میں عظمیٰ صاحبہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ منٹ آپ بتائیں کہ کیا ہم کوئی سیکیورٹی سائبر وال، بہت دفعہ یہ ذکر ہوا تھا میڈیا میں تھوڑا وقت پہلے، کیا کوئی نون لیگ نے ایسی کوئی وال لگائی ہے یا کوئی لگانے والی ہے، یا اس خبر کے بعد ہم ایکسٹرا ایفرٹس کریں گے میڈم؟ یہ تو بڑا ہائی رسک سیکیورٹی فیکٹر ہے اور ظاہر ہے پوری حکومت جو ہے وہ پھر اس کو وہ ریڈ الرٹ پہ تو جائے گی اور اس میں تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے نہ آپ کو سیکیورٹی کے بڑے رسک ہو سکتے ہیں. تو بالکل حکومت ہر طریقے سے کوشش کرے گی کہ اس پہ کریک ڈاؤن بھی کیا جائے، لیکن یہ جو سائبر کرائم ہے اس کو کنٹرول کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. سمندر پار بیٹھ کے بھی آپ کے جو ہے یہ کرمنلز جو ہیں کام، اور خاص طور پہ یہ جو آپ کے جو انڈیا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں، وہ تو ہر طریقے سے آپ کو زج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حکومت بالکل اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس کو ہر طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا ہے. سیلاب نے بڑی تباہ کاریاں کی ہیں اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہماری حکومتیں کام کر رہی ہیں، لیکن جس لیول پہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں ان سب لوگوں تک پہنچنا کلوز ٹو امپاسبل ہے. عظمیٰ صاحبہ، میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ اس وقت ریلیف کہاں پہنچا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے. میری اطلاعات کے مطابق پنجاب میں اموات کی تعداد 60 سے تجاوز کر گئی ہے، بڑی تعداد زخمیوں کی بھی ہے. آپ بتائیے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے میڈم؟ 4 دہائیوں میں کبھی پنجاب نے اس طرح کا فلڈ نہیں دیکھا اور پنجاب کا سب سے بڑا ریسکیو اور ریلیف آپریشن جو ہے وہ اس وقت مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں ان کی ذاتی نگرانی میں وہ ہو رہا ہے. اور 12 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں، خاص طور پہ ہمارے دیہاتی علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کو ریسکیو کیا گیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے مویشی ہیں ان کو ریسکیو کیا گیا ہے. میں کل تلوار پوسٹ کے علاقے میں تھی جہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارا جو ریسکیو آپریشن ہے اس میں تقریباً 30 محکمے ہیں جو کہ ایز ون ٹیم کام کر رہے ہیں اور اس میں ہماری جو پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پورے 1122، آپ کی پولیس، آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، اریگیشن، آپ کی نیوی، آپ کا آرمی، آپ کا سول ڈیفنس، یہ سارے اکٹھے مل کے تو ریسکیو کا آپریشن. اور آپ یقین کریں کہ یہ اس وقت اتنا بڑا چیلنج ہے. اب آپ نے گجرات میں بھی دیکھا، وہاں پہ خود چیف منسٹر صاحبہ گئی ہوئی تھیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی پانی نیچے نہیں جا رہا، ابھی بھی جو انڈیا سے ایک اور ریلا جو ہے وہ ستلج میں انہوں نے سپل ویز کھولے، وہ آیا ہے اور مجھے ڈی سی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ مزید پانی جو ہے وہ اس کا لیول بڑھ گیا ہے. عظمیٰ صاحب، سوال یہ ہے کہ آج آپ کے ایک پارٹی کے رہنما نے بڑا اچھا کام کیا جن کو میں سراہنا چاہتا ہوں. سعد رفیق صاحب نے چیکس تقسیم کی تقریب میں کیمراز آف کروا دی اور کہا کسی کی تصویر نہ بنائیے گا چیکس لیتے ہوئے. یہ کام انہوں نے مریم صاحبہ کے آرڈرز پہ کیا یا خود سے کیا میڈم؟ مجھے نہیں معلوم، یہ تو وہ وہی آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے آپ کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ ان کے زیر سایہ ہو رہا ہے نا. وہ صبح سے لے کے رات تک مانیٹرنگ کر رہی ہیں، وہ انسٹرکشنز دے رہی ہیں. انہوں نے سب کو فیلڈ میں کہا ہے کہ آپ نے فیلڈ میں رہنا ہے، وہ کوآرڈینیشن کروا رہی ہیں، سارے فنڈز جو ہیں ریلیز کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو آئی تھنک گوز وداؤٹ سیئنگ کہ ان کے آرڈرز پہ ہو رہا ہے. بالکل میں سمجھ گیا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بالکل سمجھ گیا، بالکل پوائنٹ ٹیکن. اس میں کرٹیسزم کی کیا بات ہے؟ آپ اگر کسی کو ریسکیو اور ریلیف کر رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے پوری دنیا کے سامنے ہی ہوتا ہے نا. کشتیوں میں آپ کم از کم 2-2.5 لاکھ تو کشتیوں میں ریسکیو ہیں لوگ، اور پتہ نہیں کہاں سے کئی لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. ابھی بھی وہ جو ہے
یہ تو 3 مہینے پہلے کام شروع ہو گیا تھا. پنجاب حکومت نے 3 مہینے سے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی مزید کوئی پتہ نہیں, مزید ابھی فلڈز آ رہے ہیں. میڈم بالکل ٹھیک پوائنٹ ٹیکن. نادر آپ کی نظر میں سندھ اس وقت کتنے ہائی الرٹ کے اوپر ہے, کوئی تھریٹ ہے نہیں ہے, کیا تیاریاں ہیں, آپ بتائیے پلیز. دیکھیں سندھ بالکل ہائی الرٹ پہ ہم نے خود ہی کیا, ظاہر سی بات ہے, بیکاز یہ ایک ایمرجنسی ہو سکتی ہے. ابھی جو سچویشن ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ اراؤنڈ 9 لاکھ کیوسیک آف واٹر ایکسپیکٹڈ ہے, جو کہ مینیجیبل ہے, نتھنگ ٹو بی اسکیئرڈ آف. بٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے سی ایم صاحب کو ہدایت دی اور سی ایم صاحب نے پھر ڈیوٹیز لگائی ہیں کیبنٹ ممبرس کی, پورے جو ریور کے لیفٹ بینک ہے اور رائٹ بینک ہے, آل اوور جو سندھ کا پورا حصہ ہے انڈس ریور کا, اس کو مانیٹر کر رہی ہے. اگر آپ گڈو برات سے لیں, سکر, اینڈ دین آل دا وے ڈاؤن ٹو ٹھٹا ٹل کے ٹی بندر, سارے منسٹرز آن دا گراؤنڈ ہیں, ایم پی ایز ایم این ایز اپنے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں, اور اس کو مینیج کر رہے ہیں. جو ریسکیو 1112 ہے سندھ کا, اس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. تقریباً 1,37,000 لوگوں کو ہم نے جو ہے ریلوکیٹ کیا ہے سیف اربن سینٹرز میں, ریلیف کیمپس میں, اور ہر کوارٹر مائل پہ فلڈ مانیٹرنگ ٹیمز آن دا گراؤنڈ ہے, پٹرول کر رہی ہے. تقریباً 4 لاکھ تو صرف کیٹل اینڈ لائف اسٹاک کو ہم نے ریلوکیٹ کیا ہے. تو سندھ گورنمنٹ از آن دا گراؤنڈ ٹیکنگ کیئر آف ایوری بڈی, اینڈ کوئی اس طرح کی ڈرنے کی کوئی سچویشن نہیں ہے. اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو سچویشن اس وقت انڈر کنٹرول ہے, یہ انڈر کنٹرول ہی رہے, کیونکہ آپ خود کراچی میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بارشوں کا بھی ایک اسپیل آ رہا ہے مانسون کا, تو یہ ڈبل ٹربل بن کے ایک سچویشن ابھر رہی ہے. بٹ اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں اس کے مطابق ہم اس سچویشن کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہیں, جو اس وقت انڈر کنٹرول ہے آلریڈی. نتھنگ ٹو بی وریڈ. الحمدللہ. نیاز اللہ نیازی صاحب, کے پی کے میں سب سے زیادہ اس مانسون میں اموات ہوئی ہیں, اسپیشلی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے. آپ کی نظر میں ملک میں جو اس وقت تباہ کاریاں ہو رہی ہیں, سیلاب کی وجہ سے, نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے, گورنمنٹ کا رسپانس, ریلیف کے پی کے میں کیسا ہے, اس کے اوپر بات کیجیے گا پلیز. طلعت صاحب, چاہے کے پی کے ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, سندھ ہو, ساری ہماری عوام ہے, پاکستان کی عوام ہے. جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے, لیکن ہمیں چاہے جو گورنمنٹ ہو, ہمیں یہ الرٹ جو تھا, مونسون الرٹ مئی میں آ گیا تھا, اور ہماری حکومتوں کو خاص کر خصوصاً 35 سال سے ایک جگہ پہ حکومتیں کر رہی ہیں. یہ تو ہم روایتی بحث کرتے ہیں کہ ہم نے ریسکیو بھی کرنا ہے اور ریہیبلیٹیٹ بھی کرنا ہے لوگوں کو, کیونکہ وہ سارا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. لیکن ہم یہ بتائیں لوگوں کو کہ 35 سال میں ہم نے کیا, پانی جو اتنا آتا ہے اور پھر پانی ضائع ہو جاتا ہے, اس کے لیے ہمیں نے کتنے ڈیم بنائے. میں اپنی گورنمنٹ کے ٹائم پہ, عمران خان کی گورنمنٹ ٹائم پہ 12 ڈیم ہم بنا رہے تھے, اور اس میں بادشاہ اور دیا میر ڈیم بن رہا تھا. تو آپ پانی کے اس پہ جب ہوتا ہے تو اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. بارش اگر ہو جائے کراچی میں تو آپ سے ایک گجر نالہ سنبھالا نہیں جاتا. چند دن پہلے بارش ہوئی کراچی کے اندر, میئر سارے لگے رہے. اور بھائی کوئی آپ بیٹھ کے اچانک جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ سارے کہتے ہیں کہ جی ہم علاقے میں بھی جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, جو بھی سیاستدان ہے. آپ نے اس کے لیے کیا شروع میں کام کیے ہیں؟ یہ کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے, پالیسی بنانا. آپ کو کلائمیٹ چینجز آ رہی تھیں, جس طرح کلاؤڈ بسٹ ہوا, ٹھیک ہے یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہیں, سنبھالا نہیں جاتا, لیکن حکومتوں کا کام بھی ہوتا ہے اس پہ کام کرنا. تو میری نظر میں آپ جا کے علاقوں میں, اب پنجاب آپ دیکھیں, پورا پنجاب, آج اب ملتان کے علاقے دیکھیں, باغات کے, آپ کی پوری فصلیں, جو فوڈ کرائسس ہوگا آگے سامنے, اور آپ کا پورا شکر گڑھ, نارووال کا علاقہ جہاں سے 400 ارب چاول ایکسپورٹ ہوتا تھا, یہ ساری چیزیں پورا پنجاب تہس نہس ہو گیا. اور سندھ میں بھی آپ کو پتہ ہے کتنی ایگریکلچر لینڈ ہے, لیکن ہم بھی اس کے لیے اکاؤنٹیبل تو ہیں. ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے مشروم سوسائٹیز کو ان کا ساتھ دیا, کس طریقے سے دریاؤں کے اوپر آپ نے کنسٹرکشن ہوئی, شہروں کے اندر کتنی انکروچمنٹ ہے. ہمارے محکمے کس کے لیے ہیں؟ جب آپ کی حکومت ہوتی ہے تو اگر کراچی میں یا لاہور میں یا کے پی جہاں بھی ہوتی ہے تو آپ کیوں نہیں ان چیزوں کو روکتے؟ آپ لوگوں کو, مراد ہے کہ ایک مصیبت یہ کہ لوگوں کو مرنے کے لیے خود تیار کھڑے ہوتے ہیں اور پھر حکومتیں کچھ نہیں کرتی. ان پالیسیز کو بھی دیکھنا وقت کی حکومت کا کام ہوتا ہے, ان ایشوز کو ایڈریس کرنا حکومت ہی کرتی ہے, جو کہ میرے حساب سے نہیں کیے گئے.
اب جہاں آپ دیکھ لیں کہ جہاں جو پانی کا مسئلہ تھا، ابھی ان کے نون لیگ کے 2 منسٹر کا بیان آتا ہے، کھیل داس صاحب کا اور احسن اقبال کا، کہ جی یہ آبی دہشت گردی ہے. جہاں ان کی سی ایم ہے اور احسن اقبال صاحب کہتے ہیں نہیں جی پانی زیادہ آ گیا ہے. آج کی پھر خبر ہے کہ جی شاہدارہ سے ایک بہت بڑا ریلا گزرے گا. تو بھائی اپنی پالیسی تو ٹھیک کر لو. صرف لوگوں کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے بیٹھ کے یہ نہیں کہہ دینا، اللہ سے دعا تو کرنی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نہ گڈ گورننس ہوتی ہے، نہ آپ نے نہ انکروچمنٹ کہیں روکی، نہ آپ نے کوئی مشروم سوسائٹیز کو روکا، نہ آپ نے ٹمبر مافیا کو روکا، نہ آپ نے لینڈ گریبر کو روکا. لوگ ویسے بھی مر رہے ہیں. اور پالیسی اور میکنزم دینا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. ہم اپنی بھی اصلاح کریں کہ ہم نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، تو وہ تو ساری سامنے نظر آ رہی ہیں. اور عوام کو ریسکیو کرنا، ریہیبلیٹیٹ کرنا، یہ ہر گورنمنٹ کا کام ہے. بہت بہت شکریہ نیاز اللہ نیازی صاحب، نادر قبول صاحب، عظمیٰ کاردار صاحبہ. پروگرام کا وقت ہے، لیکن ہمیں ایک چیز اختتام پہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس مانسون کے سیزن میں کلائمیٹ چینج کا ذکر تو ہم بہت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مانسون میں ہم نے گلیشیئر برسٹ بھی دیکھ لیا، ہم نے کلاؤڈ برسٹ بھی دیکھ لیا، اور ہم نے پاکستان کے اندر گٹر برسٹ بھی دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں سے اب محفوظ رکھے مستقبل میں، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کام بھی کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. اپنا خیال رکھے گا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.